أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعدده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائه ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال له سبحانه وتعالى في كتابه المجيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرحوم کی برسی کی مجلس ہے اور احسان ثواب کی مجلس ہے، دعاؤں میں پکڑ کے مرحوم کے درجات کو مزید بلندی اور اعلیٰ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ موت کی مجلس میں اور موت کے حوالے سے تذکرہ بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ بہت اہم ترین عبادت ہے، یہ آیت ہے اور انتہائی مختصر سی آیت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ یہ آیت اور اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے موت ایک امر یقینی ہے جس کو دنیا کا ہر فرد جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ یعنی یہ مشہور جملے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انکار کرنے والے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن نہیں انکار کر پاتے تو وہ موت ہے۔ موت کا انکار ممکن نہیں ہے، اور پھر موت کے حوالے سے صرف اور صرف یقین کے لیے یہی جنازہ ہی کافی ہے۔ جو انسان کے سامنے ایک سفید کپڑے میں لیٹا ہوا انسان پڑا ہے، اگر انسان صرف اسی کو دیکھ لیتا ہے تو اسے موت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے گا موت کا اثر کیا ہوتا ہے اور موت کسے کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی جو شخص کل تک یا ابھی تک زندہ تھا ہمارے سامنے، اب کیا ہوا؟ وہی انسان ہے، توجہ کریں، یعنی وہی انسان ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا، ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتا، دل ہے، دل کے اندر ایک طرح کی حرکت نہیں
सब कुछ आजाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो हिल सकता है। उसकी वजह क्या है? वजूद तो है, यानी बसारत भी है, बसीरत नहीं है। सामात यानी वह सामा है, यानी ओज़्न है, लेकिन सुनने की ताकत नहीं है, कुव्वते गोयाई नहीं है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक होता है इसकी वजह ये है कि अब इसमें वो नहीं है जिसका ये था, जिसका ये था अब वो नहीं है इसके दरमियान। अगर वो होती तो ये देखता भी, ये बोलता भी, ये सोचता भी, ये चलता भी, लेकिन क्योंकि ये नहीं है, इसी का नाम है मौत। यानी मौत का तसव्वुर वाज़ेह रोशन हुआ कि देखिए सब अज्जा मौजूद है, किसी शय की कमी नहीं हुई, लेकिन क्या है? अब ना बोल रहा है, ना सुन रहा है, ना समझ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। इसी को मौत कहा जाता है। अब किसी पे जरूरत नहीं है कि वो आगे बढ़कर इसका इनकार कर सके। अब जब बात यहां तक आ गई तो अब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अब मौत एक हकीकत का नाम है, मौत एक यकीन और चीज का नाम है, मौत एक कष्ट करने वाली हकीकत का नाम है, मौत एक दरवाजे का नाम है। यानी मौत एक दरवाजा है, एक दरवाजे के इस तरफ है तो आप जिंदा कहलाते हैं, उधर गुजर जाते हैं तो इंसान मुर्दा कहलाता है। यही दरवाजा है, लेकिन इसी दरवाजे से पहले इंसान की जिंदगी को एक इस तरह से हयात दे दी गई है कि तुम इस जिंदगी को इस तरह से गुजारते हो, इस दरवाजे से इस तरह से गुजर कर आते हो। इस दरवाजे के गुजरने के बाद या जन्नत है या जहन्नुम, या जन्नत या जहन्नुम पाई जाती है, लेकिन उसकी वजह खास आपकी खिदमत पेश करना चाहूंगा। लेकिन अल्लाह ने तवज्जो है, अल्लाह ने इंसान के लिए जन्नत को हल किया, फकत और फकत अल्लाह ने इंसान के लिए जन्नत को हल किया है, जहन्नुम के लिए नहीं। यानी जहन्नुम को इंसान के लिए खल्क नहीं किया। यानी यूं अगर लफ्ज़ों को बदल कर कह दूं कि अल्लाह ने जन्नत को हल किया है, जहन्नुम को खल्क नहीं किया। अब ये जुमला शायद पहली दफा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, कहेंगे कि हमने तो आज तक यही सुना था कि जन्नत और जहन्नुम का खालिक खुदा की जात है, लेकिन आपने क्या कह दिया कि जन्नत अल्लाह ने खल्क की है, जहन्नुम अल्लाह ने खल्क नहीं की है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील हदीस कुदसी है। तो जो कहेंगे हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह ये इरशाद फरमाता है, लो हितमन्नासु अला हुब्बि अली, अगर इंसान तमाम के तमाम अली की मोहब्बत का जरा हो जाते, लमा खलक़तु नारा, मैं जहन्नुम को खल्क ही न करता। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका नतीजा ये है कि अल्लाह ने जहन्नुम को खल्क नहीं किया, यानी अली के पुर्ज में उन्होंने जहन्नुम को खल्क करवाया। अब जो दुश्मन अहले बैत या दुश्मन अली है, उसने जहन्नुम को खल्क फरमाया है, करवाया है, लेकिन अल्लाह ने खल्क नहीं किया है। अल्लाह ने फकत और फकत जन्नत को खल्क किया है। बस यह है कि इंसान इस जिंदगी को किस तरह से गुजारे। अब यही जिंदगी दूसरी तरफ आप तवज्जो कीजिएगा, यानी एक ये है कि हदीस मुबारका बहुत ही मशहूर मारूफ है और तमाम मकातब ज़िक्र की किताबों में ये मौजूद है, और हमारे माशाअल्लाह बच्चे को याद ये हदीस होती है, माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, जो भी मर गया और अपने वक्त के इमाम को न पहचाना वो जहालत की मौत मर गया। यानी ये हदीस ऐसी हदीस है कि जो अहले सुन्नत बराबर की मोतबर किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, और हमारे यहाँ इसके अलावा भी रिवायत मौजूद है कि माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही वाली भी रिवायत है और दूसरी आइमा की भी रिवायत है। यानी आइमा को अगर न पहचाना तो वो जहालत की मौत मर गया। अब अगर यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे ये है कि ये कहा जा रहा है कि इसकी मौत जहालत की मौत है। अब जब ये मौत जहालत की मौत है, ये एक
کے لیے جب موت آتی ہے تو یہ ایک چیز سے پردہ اٹھاتی ہے، کشف کرتی ہے، پردہ کیا اٹھاتی ہے کہ جس کی موت جہالت کی موت ہو، خلاصہ فرمائیں گے، یعنی جس کی موت جہالت کی موت ہو، یہ بتا رہی ہے کہ اس کی زندگی بھی جہالت کی زندگی، یعنی کیونکہ یہ موت کاشف ہے ایک چیز ہے حقیقت سے، تو یہ موت نے بتا دیا کہ جب تم نے رب کے ایمان کو نہیں پہچانا تمہاری موت جہالت کی موت ہے، اور اس جہالت کی موت نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی بھی جاہلانہ زندگی ہے۔ اگر زندگی کے اندر تم نے معرفت حاصل کرنی ہوتی تو پھر یہ کہ تمہاری موت جہالت کی موت نہ ہوتی، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ حیات بھی دو طرح کی ہے، توجہ ہے، حیات بھی دو طرح کی ہے اور ممات بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے جاہلانہ موت اور ایک ہے عالمانہ موت۔ جاہلانہ موت یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے رب کے ایمان کو نہ پہچانا اور اسی طرح سے اگر آپ نے آئمہ کو نہ پہچانا تمہاری زندگی بھی جہالت کی ہے، تمہاری موت بھی جہالت کی ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر متعدد روایات موجود ہیں، ایک نہیں ایک روایات موجود ہیں۔ علامہ ثعلبی نے اپنی تفسیر الکشف والبیان کے اندر ان روایات کو متعدد پیرائے میں ذکر فرمایا، بہت زیادہ روایات ہیں، سب نہیں پڑھا، لیکن مشہور جو روایت ہے جو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، اور شہید کے لیے قرآن نے آواز دی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے۔ اچھا چھوٹی سی میں درمیان میں وضاحت کر دیتا ہوں، ایک بہت بڑی چیز ہمارے یہاں ایک ذہن میں آتی ہے کہ رزق ہم کسے سمجھتے ہیں؟ ہم رزق سمجھتے ہیں کہ یہی روٹی کپڑا اور مکان، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس کمزوری کا نعرہ حکومتیں لگاتی ہیں اور سیاست اسی پر کی جاتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ رزق کا ایک مصداق ہے، لیکن حقیقت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، خاص توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ طعام میں اور رزق میں کیا فرق ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ آج اس چیز کے اوپر ہلکا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ طعام ایک کھانا پینا، طعام میں اور رزق میں کیا فرق ہے۔ طعام کھانا یہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس میں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ حلال کماتے ہیں اور کچھ لوگ حرام کماتے ہیں۔ طعام حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس نقطے کو کہ رزق ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو صرف اور صرف حلال ہی ہو سکتی ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی وجہ سے اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اسے وہ انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے دیا جائے وہ کبھی حرام نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ بس یہ ذات یاد رہے کہ رزق فقط اور فقط حلال ہوتا ہے، کام حرام بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہی انسان کی زندگی کے اندر، اور انسان کی زندگی میں کس طرح سے کہ یہی جو انسان اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، عالمانہ اور جاہلانہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی حدیث مبارکہ بھی عرض کیا ہے کہ وہ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور قرآن نے آواز دی شہید زندہ ہوتا ہے اور اپنے رب کے ہاں وہ رزق پاتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اس کی زندگی بھی عالمانہ ہوتی ہے اور حیات ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی اگر محبت اہل بیت پر ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ موت کی مجلس ہے، اور موت کی مجلس کے لیے جس آیت کو بھی سلام کلام قرار دیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ پر یہاں پر ایک نظریہ تصوف
ایک پایا جاتا ہے، آپ پہلے علم تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں علم عرفان ہوتا ہے، تصوف نہیں ہے۔ خیر بار اس کا موضوع الگ بھی ہے، اپنے علماء سے مزید بھی آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ تصوف ایک اور چیز ہے اور علم عرفان اور چیز ہے، اور ہمارے امام سلطان العارفین ہیں، یعنی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرفان کا تعلق آئمہ کے ساتھ ہے۔ تو لیکن تصوف کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یقین حاصل ہو جائے اس وقت عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور یقین اپنے اعتبار سے جس طرح سے بھی جیسے بھی حاصل ہو جائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے کہ عبادت کی حد وہیں تک ہے جہاں تک میں وہ بڑھے۔ عبادت کرنا ضروری اسی وقت تک ہے جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے، لیکن اگر یقین حاصل ہو جائے تو اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے تصوف کا نظریہ۔ لیکن اگر غور کریں تو اس آیت کے اندر جو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، غور فرمائیں گے، کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خود پیغمبر مخاطب ہے، اور پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اور اگر یقین سے مراد یہی جو عام ہمارے یہاں مانا لیا جاتا ہے، اگر وہی یقین مراد ہے تو پھر پیغمبر کو یقین تو پہلے ہی حاصل تھا۔ وہ جو ہمارے پیغمبر کو ایسا تو نہیں کہ بعد میں یقین حاصل ہوا ہے، بلکہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے تو لوگوں نے آ کر پیسہ بھی دینا چاہا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آج کے دور میں رشوت کے طور پر دی جاتی ہیں، دینے کی کوشش جب کی تو اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دو پھر بھی میں اس پیغام سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی اس وقت کی پیغمبر کی ذات یقین کی اس منزل پر تھی۔ جب اعلان نبوت کیا ہے اور ہمارے عقائد کے مطابق تو ہمیشہ ہی یقین کی منزل پر تھی، تو پھر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پیغمبر تو اپنے مقام پر اس کے وسیع کے لیے بھی یعنی خود میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لے کشف الغطاء مصداق یقینا، اگر آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ایک رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا وسیع اتنا یقین میں کامل رکھتا ہے کیا اس کے پیغمبر کے لیے یہ کہا جائے گا؟ تو یہ یقیناً اس سے مراد یقین وہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یقین سے مراد اسی وجہ سے مفسرین نے یقین سے مراد یہاں پر موت کو لیا ہے، یعنی موت ہی ہے کہ جو اتنا یقین آتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر دوسرے مقام پر آیت کا سہارا لیتے ہوئی ہے کہ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ، ہم تکذیب کیا کرتے تھے جس کی یوم الدین کی، یعنی معاد کی ہم کیا ہے تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا یقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یعنی قیامت کے دن یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم معاد کا قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم بھیجا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو بس یہاں سے مراد اس یقین سے مراد موت ہے، اور موت اس وجہ سے ہے کہ جہاں یقین کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے، یقین کا مقصد شہود ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، شہود کی منزل پر آ جانا ہوتا ہے۔ تو جب جس چیز کے ذریعے سے انسان کے پردے ہٹا دیے جائیں وہی شے اس کے لیے یقین بن جاتی ہے۔ اور کیونکہ کہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی نظروں سے سارے پردے ہٹا دیتی ہے، جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو انسان سامنے جس چیز کو پا لیتا ہے اسے یقین کہا جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے یقین کہہ کر موت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بس اسی حد تک میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی گفتگو یہاں تک روک لوں اور دو چار آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ گفتگو تھوڑی سی
میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ ہوگی کیونکہ محرم قریب ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر۔ باقی یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایام اصل میں دیکھا جائے تو ہمارے خوشی کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، بہت ہی باعثمت ایام ہیں، ان دنوں کو ہمیں بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ابھی بعد مغرب صاحب الزمان میں بھی ہے محفل کا اہتمام ہے اور بندہ نچیز بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا خطاب کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میں اپنے پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھین خطباء اور علماء کو ایک چیز مرحوم ذہن پر ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی تازہ ہم نے غدیر گزاری ہے۔ غدیر ایک الگ موضوع ہے، مفصل موضوع ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم بھی اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے لیے وہ بہت بڑا نقطہ ہے، خصوصاً اہل منبر کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نتیجہ آپ کا بھی مجھے دینا ہے۔ اہل منبر کے لیے یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر غور کریں، پوری آیت ہمارا مفصل آیت ہے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، جسے آیت تبلیغ کہا جاتا ہے۔ آج لفظ تبلیغ بہت مشہور ہے کہ تبلیغ کریں گے، تبلیغ کریں، کیا کام کرتے تبلیغ کرتے ہیں، فلاں مولانا کو بلائیں وہ بہت اچھی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھیں تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ یہ مفہوم تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے، قرآن کے اندر ایک ہی جگہ پر تبلیغ کا حکم آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہی آیت میں پورے اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، موضوع بھی ابھی میرا نہیں ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ میں خاص طور پر آپ برادران عزیز کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الرسول کہہ کر ایک تو اللہ اپنے حبیب کو پکارا ہے، جو کبھی کہا کرتا تھا یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہنے والا، لیکن آج کسی یار پیار محبت سے مخاطب نہیں کر رہا بلکہ اس عہدے سے مخاطب کر رہا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دے کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ کام اللہ کی طرف سے سرکاری پیغام ہے، یہ سرکاری آرڈر ہے جسے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دو۔ میں بالکل ساتھ سے آگے کو جیسا میسج دے رہے تھے کہ آگے کیا ہے حضور کیا کہ رسول بندے کو انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بس اس جملے کو توجہ کیجیے گا، یہ بہت ہی عمدہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب میں نے حصہ چھوڑ دیا۔ پہلے والے حصے کی بہت بہترین ایک وضاحت تھی، لیکن میں آخری حصے پر آ رہا ہوں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی پر تھوڑا سا اگر غور کر لیں کہ آیت کا لہجہ اور انداز دیکھیے گا، پورے قرآن میں اس لہجے میں کوئی اللہ نے گفتگو نہیں کی ہے جس لہجے میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پھر توجہ فرمائیں گے، اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یعنی تو نے نماز نہیں پہنچایا، تو نے روزہ نہیں پہنچایا، تو نے حج نہیں پہنچایا، تو نے قیامت کے پیغامات نہیں پہنچائے، تو نے عقائد کے پیغامات نہیں پہنچائے، حتیٰ کہ تو نے توحید کو بھی نہیں پہنچایا۔ اس انداز میں ذرا سوچیے گا، یعنی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے کچھ بھی انجام نہیں دیا، حتیٰ کہ توحید کو بھی نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ ملاحظہ کیجیے گا اس میں سب سے مت آ جاتا ہے، یعنی میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ تو نے مسواک سے لے کر توحید تک کچھ نہیں پہنچایا۔ مسواک سے لے کر توحید تک جتنا شریعت کہی جا سکتی ہے تو نے کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ ہے عزیزان محترم تبلیغ۔ اب میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل منبر کے لیے کہ اگر ہم منبر پر آئے، پورا محرم گزر گیا، عشرہ ہمارا گزر گیا، اگر ہم نے فدائے علی کو نہیں پہنچایا تو ہم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اللہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ تبلیغ کے نام پر بہت ساری کچھ کی جاتی ہے، لیکن قرآن کا جو اصل امر ہے، جو اصل آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت اہل بیت۔ میں
اور بھی افادیت اور اس کے حقائق کو اور پیش کرتا خدا نے ایک خاص لطف عطا کیا ہے کہ اہل بنا کے لیے بنا کو کس طرح سے پیش کیا جائے. اور یہ وہ روایتیں ہیں حضرت محترم میں نے کئی ممبروں پر کوئی جگہوں پر بھی اس کو ذکر اس حوالے سے کیا کہ دیکھو اگر اہم نہیں پڑھیں گے میں اپنے ان ممبر والوں نے حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر نااہل پڑھیں گے. جب نااہل پڑھیں گے تو وہی حال ہوتا ہے جو بعض دفعہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اہل کو پڑھنا چاہیے اپنی معتبر روایات کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ولایت علی کو کما حق ہوا اگر نہیں پہنچایا تو ہم نے نہ داڑھی پہنچائی نہ نماز پہنچائی نہ پردہ پہنچایا نہ اخلاقیات پہنچائی نہ امام زمانہ کا تذکرہ پہنچایا. اگر علی کی ولایت کو حقیقت مانا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے جب رسول کی تبلیغ کا عدم ہو جاتی ہے تو میری حقیقت کیا ہے. اگر رسول یہ کام نہ کرے تو اللہ اور یہ دیتا ہے جو اس نے کچھ نہیں پہنچایا ہے. تو اب میں آپ کے لیے ایک جملہ کہہ دوں برابری بنائیں گے. آپ اسی طرح توجہ کر لیجیے کہ اہل ممبر کی یہ ذمہ داری ہے اگر انہوں نے ولایت اہل بیت کو نہیں پہنچایا تو انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا. اور اگر ہم نے پورے محرم میں سب کچھ سن لیا لیکن ولایت علی کو نہ سنا تو کچھ نہیں یعنی کچھ نہیں سنا ہے. بے شک ہم بعض بار رات کو بیٹھ کر کہتے ہیں آج میں نے 5 مدرسے کی آج ہم نے 7 مدرسے کی فلاں سب کو سنا فلاں علامہ کو سنا فلاں مولانا سب کو سنا. بھائی سب کچھ سنا ہے لیکن یہ تو بتاؤ علی کی ولایت کو سنا ہی نہیں. اگر علی کی ولایت کو سنا ہے تو آپ نے سب کچھ سن لیا کیونکہ علی کی ولایت ایک ایسی روح ہے کہ وہ جس میں آ جاتی ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. وہ خود بخود ولایت ایسی روح ہے جو انسان کو عمل بنا دیتی ہے. پھر وہ تعلیمی تک لیتا ہے پھر وہ نمازی بھی ہو جاتا ہے پھر وہ باقی احکامات کا بھی پابند ہو جاتا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ مسکرا کر کہتا ہے میرے دل میں علی کی ولایت ہے. میرے دل میں جب علی کی ولایت ہے تو مجھے علی کے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے. علی کی ولایت اعمال سے دور نہیں کرتی بلکہ اعمال کا پابند کرتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو آج تصورات بتاتے ہیں ان تصورات کو ختم کرتے ہوئے بس یہی ہے کہ ممبر کے لیے میں نے کہہ دیا کہ ممبر پر آنے والوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ علی کی ولایت کو اور اہل بیت کی ولایت کو بیان کریں اور پھر اسی طرح سے سننے والوں کو بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح سے سنیں. جب اگر یہ بیان نہیں ہوگا تو کچھ بیان نہیں ہوگا چاہے وہ جتنا ہی بڑا ممبر کیوں نہ ہو. لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ علی کی ولایت کو اچھی طریقے سے بیان کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے. ممبر والوں سے مطالبہ کریں کہیں کہ بھئی ہمیں سناؤ کیونکہ قرآن نے جسے تبلیغ کہا ہے وہ علی کی ولایت ہے. اگر وہ نہیں سن رہے تو ہم قرآن کی جسے تبلیغ نہیں سن رہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ سننے والے بھی سنیں اور پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں. بس دوسرے مرحلے میں آنا چاہتا ہوں یہاں پہ اسی جملے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد خانے ابھی جا کر دیکھیں وہ یہ دن ابھی چل رہے ہیں غدیر کے دن ہیں مباہلہ کے دن ہیں لیکن ان دنوں میں بھی اپنے ممبر سجائے جا رہے ہیں. عزاداریوں کے لیے عزادخانوں کو سجایا جا رہا ہے اور اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. بس میرا سامعین کے لیے چھوٹا سا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنے لیے تیاری محرم کی کریں. محرم کی تیاری کیا ہے اس کے مختلف کوئی مفصل موضوع ہے. کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ذکر کروں گا کہ محرم کی تیاری ہمیں کیا کرنی چاہیے. جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کی بھی ایک تیاری ہوتی ہے. آپ خریداری کرتے ہیں بہت سارے اہتمامات کرتے ہیں قرآن خرید کر لاتے ہیں یا نماز سجدے کا سب چیزیں اہتمام کرتے ہیں. بھائیو عزاداری بھی اسی طرح سے ہے. عزاداری کو کام نہ سمجھا جائے. میں نے اسی صحیح الزمان میں باقاعدہ پورا خمسہ پڑھا تھا عزاداری اور انسانی تکامل یعنی عزاداری کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے. تو اس عزاداری کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے. ان میں سے چھوٹی سی تیاری کو ابتدائی تیاری کو میں ذکر کرتا ہوں باقی انشاءاللہ پھر کبھی سے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزادار کا وجود عزاداری جیسا ہونا چاہیے. یعنی اس کا لباس اس کا حلیہ
اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا ایک عزادار جیسا ہونا ہے۔ یعنی اگر جا رہا ہو تو اسے دیکھ کر یہ کہیں کہ مولا کا عزادار آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں اور ہیں، صرف چھوٹی سی چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ضرور غور کیجیے گا۔ اس چیز کو کم میں پاکستان میں ذرا دیکھا میں نے، اب کم رنگ ہوتا چلا جائے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، وہ ہے کالے لباس کا نہ ہونا۔ پہنیے کوئی بھی پہنیے، کون سا واجب ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے ایک احرام ہے جسے احرام حج کہا جاتا ہے۔ علماء نے، میری بات نہیں، علماء نے اسے احرام عزا کہا گیا ہے، جسے سیاہ لباس کہتے ہیں۔ سیاہ لباس احرام عزا، جیسے حاجی کا حج اپنے احرام کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح سے علماء نے فرماتے ہیں کالے لباس کے بغیر عزاداری وہ اپنی حد تک کے ہو جاتی ہے، لیکن مکمل عزاداری نہیں ہوتی جب تک آپ کا پورا وجود اس طرح سے نہ ہو جائے کہ دکھنے میں عزادار نظر آئے۔ اب یہ ہے کہ کالا لباس خریدا جائے، پہنا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے تیاریاں اگر نہیں ہے تو اسے خریدے۔ بھارت بعض بزرگان کا میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بعد میں کہا کہ جی نیا لباس نہ پہنے، تو اب یہ ہے کہ لوٹے سے جا کر خریدنے سے تو رہے کہ جائیں اور اپنے بازار سے کالا لباس خریدے۔ بلاخر بیچارہ جس عزادار کے پاس نہیں ہے تو وہ نیا ہی لباس خریدے گا، لیکن نیا لباس خریدنے کے وقت صرف اتنا ضرور، خصوصاً یہ میری اپنی بہنوں کے لیے پیغام ہوگا کہ جب آپ لباس خریدیں تو ایسا شیخ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سامنے والے کو آپ کی طرف جنگ کر لیں، خصوصاً خواتین کے لیے اور مردوں حضرات کے لیے۔ اب کیونکہ مختلف طریقے سے لباس آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ سادہ لباس ہو، عزاداری کا لباس ہو، سیاہ لباس ہو، تو جب آپ یہ خریدیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، اگر نہیں ہے تو محرم اور عزاداری کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم یہ پہلی چیز آتی ہے، مفصل اس کے اوپر گفتگو ہے کہ عزادار کیسے تیاری کرنی چاہیے، محرم سے پہلے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا پیغام تھا کہ کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کا ماحول، اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنا لباس، عزاداری کا لباس ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو اسے خرید لینا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عزیزان گرامی، محرم قریب آتا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کے دن ہے، لیکن سال سال میں بہتا بھی جا رہا ہے اور احساس یہ بھی ہوتا جا رہا ہے ابھی محرم میں 6 یا 7 دن باقی رہ گئے اور محرم کا ابھی چاند نمودار نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے عزاداروں کے دل اس وقت کیا عالم ہے۔ عزاداروں کوئی اہل بیت سے پوچھے کہ اہل بیت کے گھرانے میں چاند کا پتہ کیسے چلتا تھا، راوی یہ کہتا ہے ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جس وقت اہل بیت کے گھرانے سے آہت پکار بلند ہوتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا اے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، ہم تو سوا مہینے کے عزادار ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اس کا ذکر کروں کہ ہمیشہ کا عزادار تھا، اور ہمیشہ کا عزادار کہ میرا ایمان سید سجاد تو ہمیشہ کا عزادار تھا، جو ایسا عزادار تھا۔ دیکھو عزادار، اتنی بات کو تو آپ جانتے ہیں، یہ آج برسی کی مجلس ہے، اس کی بیٹی کو آج چند سالوں کے بعد بھی پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے، اجازت تھی نا ابھی ماتا میں آ رہے عزاداری کرنے کے لیے، لیکن سوئے عزاداری جس ایمان کا حق تھا نا، رونے کے لیے کہا جس ایمان کا عزاداری حق تھا اسے رونے نہیں دیا گیا، جب عزاداری اس کو رونے نہیں دیا گیا تو ایسے میرے ایمان نے اسے رونے چاہتا ہے، اس طرح سے عزاداری کی ہے میرے مولا ایمان سید سجاد کو۔ اللہ اکبر، رونے کے لیے کافی ہے، تڑپنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ رب اس طرح سے آپ اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کی اجازت تھی نا، جب میرے مولا ایمان سجاد کے سامنے پانی کو لایا جاتا تھا، عزاداری سنو کہ اس کو علامہ علی نقوی نے بیان
50 साल गुजर गए, आपका गम अभी भी कम ना हुआ, लेकिन हाय वो करबला की बेटी अपने बाप को गम मनाए तो कैसे जाती अपने बाप को जाती थी, तो शिव देवता के ताजी आने लगते थे, शिव के तमाचे लगते थे, और वो तो कहती थी बाबा मुझे जालिम मार रहा है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। वसय्यालम लदीना तलबू अय्यामुल कल्बी यंकरबून अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का, परवरदिगार आलम मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ परवरदिगार आलम उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हाज़रीन के भी जितने भी मरहूमीन हैं उन सबको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम जो भी अहले बिला और अहले आज़ा है परवरदिगार आलम सबकी हिफाजत फरमा, उन सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ परवरदिगार आलम जहाँ कहीं भी ज़िक्र अहले बैत हो रहा है, तमाम तर जिक्र करने वाले उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मुआखान मातमी हज़रात की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमा। या इलाही बिहक़ मासूम मेरे मुस्लिम परवरदिगार आलम हमें बामार्फत आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फरमा। या इलाही बिहक़ मासूम अलैहिस्सलाम ये अय्याम इस हवाले से भी चल रहे हैं कि मुबाहिला की शब आ रही है। ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता है आपने उन सच्चों का तो जिसको तुमने कुरान में सच्चे कहा है, परवरदिगार आलम हमें उन सच्चों के साथ जो हुजूर दिया है सादिकीन, परवरदिगार आलम हमें उन सच्चों के साथ हमेशा सच बोलकर उनके साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक खास अता फरमा। या इलाही बिहक़ मासूम अलैहिस्सलाम हमारी बिला और अज़ा के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और हमें उनका सिपाही बनने की तौफीक खास अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात से दरख्वास्त है मेरे आज़ान शमसी के इब्न मोहम्मद आलिम अली और अपने तमाम मरहूमीन को ज़ेर-ए-नज़र लेते हुए सूरह अल-फातिहा।